जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और भरपूर तरीके से आप लोग कमीशन की तैयारी कर रहे होंगे। हमने पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट किया था, हम ये कोशिश करते हैं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया जाए जिसमें आपको आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन हो और पीडीएफ नोट्स, इसके अलावा बाकी जो भी गाइडेंस के हवाले से जो मटेरियल अवेलेबल है, वो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहूँ। अ आप लोगों को लाज़मी हम इंशाल्लाह लिंक शेयर करते हैं, फिर हम व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं, देन वी वुड कीप ऑन गाइडिंग यू ओवर देयर, राइट? ठीक है जी। चलें हम पास्ट पेपर्स को स्टार्ट करते हैं बगैर किसी डिले के। एक और बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कि मैं स्लो बोल रहा हूँ, स्लो में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, तो आपने स्टूडेंट्स ये करना है कि आपने यूट्यूब की स्पीड जो है 1.25 कर लें या 1.5 कर लें, ताकि आपका टाइम जो है उसको सेव किया जा सके, उसको महफूज बनाया जा सके, उसका इफ़ेक्टिव इस्तेमाल किया जा सके। चलें बगैर किसी डिले के हम स्टार्ट करते हैं जी। पहला सवाल हमारे पास ये है जी, अ, खुदाई फौजदार के उर्दू में क्या मानी लिए जाते हैं? ये भी एक तरकीब है, जैसे उर्दू की मैंने आपको चंद तराकीब बताई थी, वो एलएमएस के ऊपर आपको सारी मैंने रिकॉर्ड करवा दी हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएँगी, उसकी एक्सेस आप ले लें। उसका लिंक भी मैं शेयर कर देता हूँ इधर इसके डिस्क्रिप्शन में। खुदाई फौजदार उस बंदे की बाबत बोलते हैं जो हर बात में टांग अड़ाता हो। मतलब आप अपना वो काम कर रहे हैं, वो बंदा आके आपको कहने लग जाए जी इस तरह करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, डू इट, डोंट डू इट, ठीक है? तो वो खुदाई फौजदार होता है, मतलब खुदा की तरफ से कहता है जी मैं तो फौज हूँ खुदा की और मैंने सारे काम रोकने हैं, देखने हैं। अगला सवाल हमारे पास है पैकी अजल। पैकी अजल के मानी है मौत का कासिद, ठीक है जी। अजल किसे बोलते हैं? मौत को बोलते हैं ना। अजल ही न छोड़ा ना मिसरा ना किसरा ना दारा, ठीक है। कुंदा नातराश बोलते हैं बेसलीका गंवार बेढंगे बंदे को बोलते हैं जी। बेनीले मराम, ये लफ्ज बेनीले मराम है, बेनीलो मराम नहीं है। बेनीले मराम का मतलब होता है नाकामो नामुराद, बगैर कामयाबी के मर जाना बेनीले मराम होता है जी। बेनीले मराम, अंडरस्टैंड जी। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना, बेनीलो मराम नहीं होता, बेनीले मराम होता है जी। अगला सवाल हमारे पास है वलंदेजी गुफ्तगू। वलंदेजी गुफ्तगू जब भी आपको कोई कर रहा हो ना, इसका मतलब यह है कि डेंग की गुफ्तगू, वो शेखी भी कर रहा है, जिन्हें कहते हैं ना, वो शोखियां मार रहा है बंदा, वो छड़ रहा है वड्डियां वड्डियां गल्लां। तो वलंदेजी गुफ्तगू वही होती है, डेंग की गुफ्तगू, डेंगे मारना, ठीक है। टू बोस्ट। आगे हमारे पास है पीरे किनआ। पीरे किनआ की तरकीब का मफहूम क्या है? ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की बाबत बोलते हैं, क्योंकि वो किनान के रहने वाले थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम भी वहीं पे पैदा हुए थे। तो पीरे किना बोलते हैं, पीर बोलते हैं बुजुर्ग बूढ़ा किना, मतलब कि किना के रहने वाले थे याकूब अलैहिस्सलाम। गर्गे बारह दीदा, गर्गे बारह दीदा बोलते हैं आजमूदा कार, समथिंग जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया जा चुका है पहले। रूबा खिसाल बोलते हैं फ्रेबी और मकारी। आपने वो अल्लामा इकबाल का शेर सुना होगा, अ, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही। इसका पहला मिसरा मुझे मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाही, तो इसमें रुबाही किसे बोलते हैं? रुबाही बोलते हैं चालाकी, मकारी को, फ्रेब को, ठीक है। तो रूबा खिसाल किसे बोलते हैं? फ्रेबी, फ्रेबी और मकारी करने वाले को। कागज खोलना, आगे लफ्ज हमारे पास है जी कागज खोलना। कागज खोलने का मतलब होता है किसी का ऐब फाश करना, कच्चा चिट्ठा कहना किसी का, राइट जी। आगे है हमारे पास सवाल के हर्जे जहाँ बनाना। हर्जे जहाँ बनाना क्या होता है जी? किसी को बहुत ज्यादा अजीज रखना, बहुत ज्यादा किसी को अजीज रखना, हर्जे जहाँ बनाना। अगला सवाल है आगे नाथ ना पीछे ये आगे नाथ ना पीछे फग्गा है मेरा ख्याल है, ठीक है। इसको आपने मजीद कंफर्म कर लेना है। इसका मतलब होता है लावारिस, मतलब कि जिंदा ना कोई अग्गा हैगा, जिंदा ना कोई पीछे हैगा, मतलब उन्होंने कोई सपोर्ट करने वाला नहीं हैगा, उनका कोई वली वारिस नहीं हैगा। वो होता है आगे नाथ ना पीछे फग्गा, उसके लिए जरबुल मसल बोलते हैं। जरबुल मसल का अब आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो लावारिस बंदे के लिए होता है ये। अंग्रेजी सिन्फ, सिन्फ नज़म सोनेट। सोनेट का मैंने आपको पहले भी बताया, इसमें कितने मिसरे होते हैं जी? 14, 14 मिसरों के ऊपर ये मुश्तमिल होता है जी। सोनेट के अंदर 14 मिसरे होते हैं। मुसल्लस में तीन मिसरों का एक बंद होता है। उसके अलावा रुबाई आपको पता है 4 मिसरे होते हैं, मुखम्मस 5 मिसरे और मुसद्दस 6 मिसरों का, ठीक है। मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ आब हयात। आब हयात का मौजू क्या है जी? तज़किरा। तज़किरे का मतलब ये है कि उसमें लोगों का तज़किरा किया गया, जैसे नकातुश्शोरा में मीर तकी मीर ने अमीर खुसरो का जिक्र किया है, अब्दुल कादिर बैदिल का जिक्र किया और बाकी लोगों का। गुबारे खातिर का ताल्लुक किस सिनफ़ अदब से है? तो सिनफ़ अदब जो है वो मकातीब है।
اس میں ابو الکلام آزاد کا جو ہے وہ خطوط کا کلیکشن ہے. انہوں نے جو مکاتیب لکھے تھے نا، انہوں نے جو خطوط لکھے تھے وہ غبار خاطر میں چھپے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غالب کے خطوط بڑی امپورٹنس ہے ان کی، وہ چھاپے ہیں جی انہوں نے اردو معلّہ کے نام سے اور عود ہندی کے نام سے. ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ میر تقی میر کی جو ہے وہ خود نوشت ہے. ذکر میر اور خود نوشت میں نے آپ کو بتایا تھا، جس کو آپ بیتی بھی بولتے ہیں، اپنی لائف پہ لکھنا. میر انیس بڑے فیمس ہیں مرثیہ لکھنے میں، ٹھیک ہو گیا. اور خواجہ میر در تصوف کے حوالے سے. آگے ہے جی تلخابہ شیریں. تلخابہ شیریں کے شاعر کا نام بتائیں جی. حفیظ جلندری، جن کا اصل نام ابو الاثر تھا، جلندھر میں پیدا ہوئے. ان کو شاعر اسلام بھی کہا جاتا ہے. انہوں نے شاہنامہ اسلام بھی لکھی ہے جی، ٹھیک ہو گیا. اور میں صحیح بات بتاؤں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ ابھی تو میں جوان ہوں، یہ بھی حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا. یہ نغمہ، یہ گانا تھا، گانا تھا یہ، ٹھیک ہے. کیونکہ شعراء کی اکثر یہ طبیعت ہوتی تھی کہ وہ گیت نگاری بھی کرتے تھے، تو حفیظ جلندری صاحب نے یہ لکھا تھا جی. شعر شور انگیز کا مصنف کون ہے جی؟ شمس الرحمان فاروقی صاحب. شمس الرحمان فاروقی صاحب ہے جی شعر شور انگیز کا مصنف. مولانا شبلی نعمانی آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے سیرت نبوی لکھی ہے. ان کی وفات ہو گئی تھی، تو اس کے بعد ان کے جو شاگرد تھے سید سلیمان ندوی، انہوں نے اس کو مکمل کیا. غلام رسول مہر صاحب جو ہیں، اقبال کی اکثر تشریحات جو ہیں، تفہیمات، وہ غلام رسول مہر صاحب نے لکھی ہیں. موازنہ انیس و دبیر کے مصنف کا نام مولانا شبلی نعمانی ہے، ٹھیک ہو گیا. موازنہ انیس و دبیر کے مصنف، تو اس میں مولانا شبلی نعمانی نے انیس کو دبیر کے اوپر جو ہے وہ ترجیح دی ہے. انیس کو دبیر کے اوپر جو ہے وہ اس کو سپیریئر کرا دی، مطلب ان کو کمپیریٹیولی بیٹر کہا ہے جی. روشنائی کے مصنف کا نام ہے جی سید سجاد ظہیر صاحب. سید سجاد ظہیر کا آپ کو پتہ ہوگا، یہ وہی ترقی پسند تحریک والے لوگ ہیں جنہوں نے بعد میں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ فیض احمد فیض، یہ سجاد ظہیر، جنرل اکبر، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ کمیونسٹ ریولوشن کرنے والے تھے. کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان بنانے والے بھی یہ تھے. پھر فائنلی 1954 کے اندر کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان، اس کو مکمل طور پہ پاکستان سے بین کر دیا گیا تھا. پھر 1951 کی آپ کو راول پنڈی کانسپریسی کیس کا پتہ ہوگا، اس میں سجاد ظہیر صاحب بھی رگڑے گئے تھے، فیض احمد فیض بھی اور جنرل اکبر بھی. اگلا سوال ہے تصحیح البلاغت. تو اس کے مصنف ہیں جی نجم الغنی. بحر الفصاحت، اس کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے جی؟ یہ بھی اس کے مصنف بھی ہیں جی نجم الغنی صاحب. فصاحت اور بلاغت یہ زبان کے لیے بولتے ہیں کہ کم الفاظ میں زیادہ سے زیادہ معنی کو پہنچا دینا، یہ اس کے اندر آتا ہے جی. ہجر کی رات کا ستارہ. اگلا سوال ہے جی ہجر کی رات کا ستارہ ناصر کاظمی کے حوالے سے کس نے ترتیب دی ہے؟ احمد مشتاق صاحب نے، ٹھیک ہے. دیوان کا شاعر بولتے ہیں جی ناصر کاظمی کو، دیوان کا شاعر ناصر کاظمی، ٹھیک ہے. اور پریم چند کے حوالے سے لکھی گئی کتاب قلم کا سپاہی، یہ کس کی تصنیف ہے؟ امرت رائے نے لکھی ہے جی. منشی پریم چند یا دھنپت رائے کے بارے میں. پریم چند کا اصل نام دھنپت رائے تھا. یہ جناب جو پہلی ترقی پسند تحریک ہوئی تھی اس کی صدارت کی تھی انہوں نے. سوز وطن افسانے لکھے تھے، وہ بین ہو گئے. رائٹ جی. داستان سے افسانے تک، یہ وقار عظیم صاحب نے لکھا ہے جی. یہ تصنیف ان کی ہے، وقار عظیم صاحب کی. اس کے بعد تحقیقات چشتی، آثار لاہور کے بارے میں بڑی موقر اور معتبر کتاب ہے. کس کی تصنیف ہے؟ مولوی نور احمد صاحب کی. نقد میر کس کی تصنیف ہے؟ نقد میر یہ ڈاکٹر سید عبداللہ صاحب کی ہے جی. آپ کو یاد ہوگا لاہور میں اردو وہ محمود شیرانی صاحب نے لکھی ہے. اختر شیرانی جو تھے وہ رومانوی شاعر تھے. مجالس النساء اردو کا ایک مقصدی ناول ہے، اس کے مصنف مولانا الطاف حسین حالی تھے. حالی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سوانح عمری میں بہت بڑا نام ہے. انہوں نے جو سب سے پہلی سوانح عمری لکھی تھی وہ حیات سعدی کی لکھی تھی. عبد الحلیم شرر آپ کو یاد ہوگا فردوس بری انہوں نے لکھا ہے. ان کو اردو کا والٹر اسکاٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے تاریخی ناول لکھی ہیں، ٹھیک ہے جی. ڈیپٹی نذیر احمد پہلے ناول نگار ہیں جی، ڈیپٹی نذیر احمد، ٹھیک ہے. اور انہوں نے خواتین کی تربیت کے اوپر بہت زیادہ ناول لکھے تھے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا تعزیرات ہند کے نام سے، ڈیپٹی صاحب نے کیا تھا. نسخہ وفا، یہ فیض کے جو کلیات ہیں نا اس کا نام ہے جی نسخہ ہائے وفا، ٹھیک ہے.
اگلا سوال ہے مشرق کی تمدن کا آخری نمونہ، اس کے مصنف ہیں جی مولانا عبدالحلیم شرر صاحب. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی بات کی. ان کا نام مکتوب نگاری کے حوالے سے بڑا مشہور ہے، رجب علی بیگ سرور صاحب کا. مرزا ہادی علی رسوا، انہوں نے امراؤ جاندہ لکھی ہے جی، امراؤ جاندہ مرزا ہادی علی رسوا نے لکھی ہے. یہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ، اب دیکھو میں ہر چیز آپ کو لکھ کے نہیں دے سکتا، انڈرسٹینڈ. جو چیزیں بتا رہا ہوں کوشش کریں اس کے پرسنل نوٹس بنائیں، چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں. اور میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ارریلیونٹ چیزیں نہ بتاؤں، بلکہ جو ریلیونٹ چیزیں ہیں، امپورٹنٹ ہیں، صرف وہی آپ لوگوں تک پہنچاؤں. عجائب بات ہے، فرنگ جو ہے یہ ایک سفر نامہ ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا سفر نامہ ہے. اس کو لکھنے والے یوسف کمبل پوش تھے. عجائب بات ہے، فرنگ کو لکھنے والے یوسف کمبل پوش تھے. اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب، گرنتھ کسے بولتے ہیں؟ یہ سکھوں کی مقدس کتاب ہے نا، گرو گرنتھ صاحب. تو اردو ناولوں کی بائبل کہہ لو یا اردو ناولوں کا گرنتھ صاحب کس ناول کو کہا جاتا ہے؟ علی پور کا علی. اس کو لکھنے والے ممتاز مفتی صاحب ہیں جی، علی پور کا علی ممتاز مفتی صاحب نے لکھا ہے. آنگن جو ہے یہ خدیجہ مستور نے لکھا ہے. خدا کی بستی شوکت صدیقی نے لکھا ہے جی. ٹھیک ہے، راجہ گدھ جو ہے وہ بانو قدسیہ نے لکھا ہے، اور یہ حلال اور حرام کے کانسیپٹ کے اوپر ہے راجہ گدھ. یہ سوال بھی پوچھا گیا ہے. وہ ساری وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتا ہوں جو پہلے پوچھی جا چکی ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کو لائٹر ٹون پہ نہیں لینا. جو چیز آپ سے لکھی جا سکتی ہے، نوٹس بنائے جا سکتے ہیں، فار گاڈ سیک اس کو لکھ لیں. علامہ اقبال کی نظم ابلیس کی مجلس شورا کس مجموعے میں ہے؟ ارمغان حجاز کے اندر ہے. ارمغان حجاز 1938 میں چھپا تھا، اقبال کی وفات کے بعد چھپا تھا. اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ اردو اور فارسی میں چھپا ہے. ضرب کلیم کے ساتھ اقبال نے ایک تفصیلی نوٹ بھی لکھا تھا، یعنی جنگ عصر حاضر کے خلاف. بال جبریل، جبریل کے پر کو بولتے ہیں. اور بانگ درا سب سے پہلا ان کا اردو میں چھپنے والا مضمون تھا، جس کی وہ پہلا تھا، پہلی ان کی نظم اس میں ہے ہمالا، اے ہمالا اے کیشور ہندوستان. ٹھیک ہے، اس طرح سے ہے جی. آگے ہے جی، اور اقبال کی کہا جاتا ہے کہ آخری نظم جو ہے وہ حضرت انسان ہے، حضرت انسان. یاد رکھیں آپ نے، ٹھیک ہے جی. جو ابلیس کی مجلس شورا ہے نا، اس میں غالباً پانچ جو ہے نا وہ اس کے ابلیس کے چیلے ہوتے ہیں جو وقتاً فوقتاً سوال کرتے ہیں. اس میں وہ ایک دو اشعار مجھے یاد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عناصر کا پرانا کھیل، یہ دنیائے تو ساکنان عرش اعظم کی تمناؤں کا خون. اس کی بربادی پہ آمادہ ہے وہ کارساز جس نے اس کا نام رکھا تھا جہان کافر ہوں. ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے خود پڑھ لینا. یہ ساری چیزیں میں اس وجہ سے ڈسکس کرتا ہوں تاکہ آپ کے اندر بھی لٹریچر کی جو ٹیسٹ ہے وہ ڈیولپ ہو پائے جی. نالا کش شراز کا بلبل ہوا بغداد پر، نالا کش شراز کا بلبل ہوا بغداد پر. ٹھیک ہے جی. داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر. ٹھیک ہے، شراز کا بلبل کون ہے جی؟ شیخ سعدی شیرازی. ٹھیک ہے، شیخ سعدی شیرازی وہ شراز سے تھے، تو شراز کی بلبل کہا ہے انہوں نے، اقبال نے ان کو. ٹھیک ہے، اور داغ رویا خون کے آنسو جہان آباد پر. تو یہ جہان آباد یہاں پہ جو ہے یہ دلی کو مراد لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، داغ دہلوی جو تھے، داغ دہلوی وہ دلی سے تھے نا، تو یہاں پہ مراد لیا گیا. آگے سوال ہے جی، مولانا حالی کے خیال میں شاعر کی حیثیت سے اردو شاعری کو سب سے زیادہ لفظ کس نے دیے؟ نذیر اکبر آبادی نے دیے. ان کو عوامی شاعر بھی کہا جاتا ہے. اور آدمی نامہ، بنجار نامہ انہوں نے لکھا تھا. میر انیس مرثیے کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے. علامہ اقبال کی شاہکار نظم ساکی نامہ کس میں لکھی گئی ہے؟ مثنوی کے اندر. ٹھیک ہے، وہ خیمزن کاروان بہار، ارم بن گیا دامن کوثار، گلو نرگسو سوسنو نسترن، شہید ازل لالا خونی کفن، جہاں چھٹ گیا پردائے رنگ میں، لہو کیا گردش رگے سنگ میں، فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور، ٹھہرتے نہیں آشیاں طیور. اچھا، آپ نے جو ہے نا ساکی نامہ انہوں نے مثنوی کی شکل میں لکھی ہے. مخمس کیا ہے، مسدس کیا ہے، مثنوی کیا ہے، ترکیب بند کیا ہے، سارا کچھ بتا دیا. ادروائز مزید ڈیٹیل میں جاننے کے لیے ایل ایم ایس کو ایکسیس کر لیں آپ لوگ. مخزن کے مدیر کون تھے؟ تو مخزن کے مدیر سر عبد القادر تھے. 1901 میں لاہور سے چھپتا تھا مخزن. اقبال نے اپنی شاعری سب سے پہلے مخزن کے اندر لکھنی شروع کی. حضرت موہانی کو رئیس المتغزلین بولا جاتا ہے. مولانا محمد علی جوہر کو رئیس الاحرار بولا جاتا ہے. ہمدرد اور کامریڈ مولانا محمد علی جوہر چھاپا کرتے تھے. بدر منیر کس مثنوی کا کردار ہے؟ سحر البیان کا. سحر البیان کیا جی؟ بدر منیر.
دیوان غالب کو کس نقاد نے الہامی کتاب قرار دیا؟ عبد الرحمن بچنوری نے کہا جی دیوان غالب تو ایک الہامی کتاب ہے۔ سید سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا مجموعہ کون سا ہے؟ خیالستان۔ تو خیالستان جو ہے نا مجموعہ ہے سید سجاد حیدر یلدرم کے افسانوں کا۔ آپ کو پتہ ہے ان کی بیٹی تھی قرۃ العین حیدر جنہوں نے لکھا تھا آگ کا دریا۔ بے نقط شاعری سے کیا مراد ہے جس میں کوئی نقطہ نہ آئے؟ قرۃ العین حیدر اردو کے کس معروف ادیب کی صاحبزادی کا نام ہے؟ سجاد حیدر یلدرم کا، ٹھیک ہے۔ آگ کا دریا انہوں نے لکھا ہے جی، آگ کا دریا۔ قصیدے میں گریز سے پہلے کون سا فنی عنصر لایا جاتا ہے؟ تشبیب۔ تو یہ قصیدے کے چند ہیں یہ ارکان ہیں جس میں تشبیب آتا ہے، گریز آتا ہے، مدح آتی ہے اور دعا آتی ہے، ٹھیک ہے جی، یہ قصیدے کے ارکان ہیں۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ حبشی سے مراد حضرت بلال حبشی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سوال نمبر 59 کے حوالے سے بتائیے رومی کون تھے؟ رومی یہ مولانا روم ہیں جو بلخ کے اندر پیدا ہوئے اور کونیا کے اندر ان کی تدفین ہوئی ترکی کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ اور اقبال ان کو اپنا روحانی مرشد مانتے تھے۔ علامہ اقبال کی معروف نظم، اور مولانا روم نے مثنوی مانوی مولوی لکھی تھی، ٹھیک ہے جی، یاد رکھیں۔ علامہ اقبال کی معروف نظم والدہ مرحومہ کی یاد میں کس مجموعے میں ہے؟ بانگ درا کے اندر، ٹھیک ہے۔ اس کا خوبصورت شعر مجھے اب بھی یاد ہے، خاک مرکز پر لے کر تیری یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا۔ اقبال کہتے ہیں کہ والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، یہ وہ والدہ تھی جو رات کو اٹھ کے میرے لیے دعائیں کرتی تھی، اب دعائے نیم شب آدھی رات کو کس کی دعاؤں میں میرا ذکر کیا جائے گا؟ کوئی بھی نہیں کرے گا ذکر۔ حسن کوزہ گر شاہکار نظم ہے، یہ کس کی تخلیق ہے؟ نون میم راشد کی۔ نون میم راشد نظر محمد راشد، ٹھیک ہے۔ ان کا جو کلیات ہے وہ ماورا کے نام سے ہے، ماورا۔ آزاد نظم کے حوالے سے بہت بڑا نام ہے نظر محمد راشد صاحب کا، ٹھیک ہے۔ فیض احمد فیض کا آپ کو پتا ہوگا نقش فریادی ان کی پہلی کتاب ہے جی۔ تعلیم بالغاں اور مرزا غالب بند روڈ پر، یہ تخلیق ہے جی خواجہ معین الدین صاحب کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آگ کا دریا، میرے بھی صنم خانے، چاندنی بیگم، آخری شب کے ہم سفر، یہ قرۃ العین حیدر صاحبہ نے یہ سارے ناول لکھی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، چاندنی بیگم۔ اردو غزل کا عہد زرین، مطلب کہ اردو غزل کا بہترین دور کس کا ہے جی؟ مرزا غالب کا۔ مرزا غالب کا دور ہے جی سب سے بہترین، اور غالباً 1797 میں پیدا ہوئے، 1869 میں وفات پائی مرزا غالب ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور شاعری کا بہترین دور جو ہے وہ میر و سودا کا دور ہے، میر اور سودا کا دور، میر و سودا کا دور، ٹھیک ہے۔ یہ سوال پلٹ بھی سکتا ہے۔ اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف، یہ اقبال کے کس شعری مجموعے کے سر ورق پر درج ہے؟ ضرب کلیم کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ضرب کلیم کا نام ضرب کلیم کیوں ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ضرب، موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا ہے ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ باقی بال جبریل پہ بات ہو چکی، بانگ درا پہ بات ہو چکی۔ میر انیس کے کلام میں مبالغہ آرائی شاعری کی نمایاں خوبی ہے۔ میر انیس کا نام مرثیے کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ وہ شاعری ہے جو کسی کی وفات پہ کی جائے، کسی پہ ظلم کیا جائے اس کو ظاہر کرنے کے لیے کی جائے، دکھ کا اظہار کرنے کے لیے کی جائے، ٹھیک ہے۔ وہ خوبصورت ان کا وہ مرثیہ ہم نے پڑھا تھا 9th یا 10th میں۔ گرمی کے روز حشر کی کیوں کروں بیان، ڈر ہے کہ مثل شمع نہ چلنے لگے زبان، وہ روح کے الحذر، وہ حرارت کے الامان، رن کی زمین تو سرخ تھی اور زرد آسمان، ٹھیک ہے جی۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ پامال رستوں کو ترک کر کے ایک تخلیقی جذبے کے تحت نئی قدروں میں منہمک ہونا، مطلب کہ پرانے رستوں کو چھوڑ کے نئے رستوں میں آنا، یہ رومانویت ہے۔ رومانویت کا بہترین جو نمونہ تھا وہ مخزن تھا جو 1901 میں چھپتا تھا لاہور سے۔ خامہ بگوش کس ادیب کا کلمی نام ہے؟ یہ مشفق راجہ جو تھے وہ خامہ بگوش کے کلمی نام سے جو ہے وہ لکھا کرتے تھے، رائٹ جی۔ آگے ہے اردو میں بشمول حمزہ غیر منقوط حروف کی تعداد کتنی ہے جی؟ غیر منقوط جن میں نقطہ نہیں آتا وہ 20 ہیں، اور جو منقوط ہیں وہ ڈیفینیٹلی 17 ہے۔ 20 اور 17 کتنے ہو گئے؟ 37 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ منقوط جن میں نقطہ آتا ہے وہ 17 ہیں، اور غیر منقوط جن میں نقطہ نہیں آتا وہ 20 ہے۔ ایسی نظم کو جس میں بحر اور وزن کی پابندی ہو، دیکھو بحر کی پابندی اور وزن کی بھی پابندی ہو، تو علم عروض جو ہے اس کی پابندی ہے، مگر ردیف اور قافیہ اس کے اندر نہیں ہے، اس کو نظم معری بولتے ہیں۔ معری کا مطلب خالی ہوتا ہے،
تو نظم مرری وہ ہے جو کافی اور ردیف سے خالی ہو، ٹھیک ہے. جو آزاد نظم ہوتی ہے نا، آزاد نظم، اس میں نہ بحر ہوتی ہے، نہ کافی ہوتا ہے، نہ ردیف، کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ آزاد نظم ہوتی ہے. اور نون میم راشد کا نام بڑا امپورٹنٹ ہے. اس کو بلینک ورس بھی بولتے ہیں نظم مرری کو، اور آزاد نظم کو فری ورس بولتے ہیں. بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا. مرزا غالب کی غزل کے اس شعر کو اصطلاح میں کیا کہیں گے؟ یہ مطلع ہے جی. مطلع کے اندر قافیہ اور ردیف لازمی ہوتا ہے. دیکھیں یہ قافیہ ہے آسان انسان، ٹھیک ہے. ہونا، ہونا یہ ردیف ہے، ٹھیک ہو گیا. اور مطلع آپ کو بتا دیا تھا میں نے، مطلع ثانی بھی بتایا کہ اگر دوسرا ہے غزل کا، نظم کا یا قصیدے کا دوسرا مصرع بھی ایسا ہو جس میں قافیہ اور ردیف ہو تو وہ مطلع ثانی ہوتا ہے، یا اس کو حسن مطلع بھی بولتے ہیں. رائٹ. سوال نمبر 72 کے شعر میں قافیہ کیا ہے؟ انسان اور آسان بتا دیا. ردیف کیا ہے؟ ہونا. کہ بار بار ایک ہی لفظ دہرایا جائے، ٹھیک ہے. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش شراب کی سی ہے، ناز کی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اب یہ کیسی ہے، کیسی ہے، کیسی ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے جی؟ ردیف ہے. کون سا جملہ درست ہے؟ وہ عاقبت نا اندیش ہے، عاقبت نا اندیش. خواجہ میر درد اور خواجہ حسن نظامی میں قدر مشترک کیا ہے؟ تصوف. خواجہ میر درد بھی اور خواجہ حسن نظامی دونوں نے جناب تصوف کے اوپر لکھا ہے جی. اگلا سوال ہے اردو ظریفانہ شاعری مطلب کہ مزاحیہ شاعری میں سید محمد جعفری کا نام بہت نمایاں ہے. ان کے مجموعے کا نام ہے جی شوخی تحریر. رشید احمد صدیقی، ابن انشا اور مشتاق یوسفی یہ مزاح نگاری کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں جی. ابن انشا نے وہ لکھا تھا چلتے ہو تو چین کو چلیں. ابن بطوطہ کے تعاقب میں دنیا گول ہے. مشتاق احمد یوسفی صاحب کی کتاب ہے خاک میں بدہن. خدا بخشے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں. اکبر الہ آبادی نے یہ الفاظ کس کے بارے میں کہے تھے؟ سر سید احمد خان کے بارے میں، ٹھیک ہے. اکبر الہ آبادی اقبال کے استاد ہیں. انہوں نے مغربی تہذیب کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی ہے. یہ ان کے چند جملے یہ ان کے لیے سر سید احمد خان کے بارے میں. رشید احمد صدیقی صاحب کا ایک جملہ ہے پطرس بخاری کے بارے میں کہ اگرچہ انہوں نے بہت کم اثاثہ چھوڑا ہے اردو میں لیکن بہت بلند مقام پایا. وہ رشید احمد صدیقی صاحب کا جملہ ہے جی پطرس بخاری کے حوالے سے. اردو میں ترقی پسند تحریک کے روح رواں کون تھے جی؟ سید سجاد ظہیر تھے. اس کا پہلا اجلاس جو ہوا تھا اس کو ہیڈ کرنے والے منشی پریم چند تھے. فیض احمد فیض بھی ترقی پسند تحریک میں تھے، لیفٹسٹ تھے. ان کو لینن پرائز بھی ملا تھا 1962 کے اندر. سرے کوہ آدم سے تا کوہ بیزا، جہاں جاؤ گے کھوج پاؤ گے ان کا. کوہ آدم کہاں پہ ہے؟ کوہ آدم کہا جاتا ہے کہ سری لنکا کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور کوہ بیزا جسے ماؤنٹ سولوریس بھی بولتے ہیں یہ اسپین کے اندر ہے، اسپین کے اندر. اگلا سوال ہمارے پاس ہے کھوجی کا کردار کس نے کریٹ کیا تھا جی؟ کھوجی کا کردار رتن ناصر شار نے، ٹھیک ہے جی. رتن ناصر شار نے کھوجی کا کردار. عبدالعلیم شرر کا فردوس بری آپ کو یاد ہے جس میں حسین تھا، زمرد تھی اور وہ جو جودی تھا وہ تھے اس میں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کسی عبارت کی تلخیص کا مسلمہ اصول ہے کہ تلخیص اصل عبارت کے 1/3 ہو. جب بھی آپ نے تلخیص کرنی ہے کسی بھی پیراگراف کی تو اس کو اصل پیراگراف کے 1/3 کرتے، 1/3 برابر کرتے. چچا چھکن جیسے لافانی کردار کے خالق کون ہیں؟ امتیاز علی تاج. انارکلی بھی امتیاز علی تاج نے لکھا، چچا چھکن بھی امتیاز علی تاج نے لکھا، ٹھیک ہے جی. کلام میں کسی لفظ کے 2 معنی نکلتے ہیں اور آدمی مخمسے میں پڑ جائے کہ کون سی مراد لیں. مطلب کہ ایک لفظ ہے اس کے 2 معنی نکل سکتے ہیں، بندہ پریشان ہو کیڑا معنی لواں، پہلا لواں یا دوجا لواں. اس کو بولتے ہیں صنعت ایہام. کیا بولتے ہیں؟ صنعت ایہام. ایہام کریٹ کر دینا کہ پتہ ہی نہ چلے یار اس کا پہلا معنی لیں دوسرا معنی لیں کون سا معنی لیں، ٹھیک ہے جی. صنعت مبالغہ آپ کو بتا دی تھی، صنعت تضاد بھی بتا دی تھی. جہان دانش، یادوں کی برات اور شہاب نامہ یہ آپ بیتیاں ہیں جی، آپ بیتیاں. سوانح نگاری کیا ہے بتا دی، خاکہ نگاری بتا دی اور سفر نامہ بتا دیا آپ. خواجہ حسن نظامی کی تصنیف سی پارہ دل کے مضمون کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں تصوف بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ تصوف. زمرد، حسین، شیخ علی وجودی، طور مانی، ناظم کاظم جنوبی یہ کس کے ناول ہیں جی؟ فردوس بری. فردوس بری جو ناول ہے یہ اس کے کریکٹرز ہیں. طوائف کے موضوع پر اردو میں پہلا معروف ناول کون سا ہے؟ امراؤ جان ادا جس کو مرزا ہادی علی رسوا نے لکھا ہے.
बाजार हुस्न शायद मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है जी। हज वो ऐसी नज्म है जिसमें किसी को बुरा भला कहा जाता है। हज, जाफर जटली का नाम बड़ा फेमस है इस हवाले से। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक साहब, बताइए बाबा सहाफत कहा जाता है जफर अली खान को। बाबा उर्दू मौलवी अब्दुल हक थे और बाबा सहाफत जफर अली खान साहब थे। चलें, ये सवाल आपका हुआ क्लियर। अब आगे चलते हैं। महमूद निज़ामी, इब्ने इंशा, मुस्तनसर हुसैन तारड़ में क्या मुश्तरक है? ये सफरनामे लिखा करते थे जी। मजीद अमजद की शोहरत की बड़ा वजह क्या है जी? हैयत के ज्यादा तजर्बे। मतलब कि हैयत का मतलब होता है साख्त। मतलब इन्होंने मुसद्दस में भी लिखा होगा, मुखम्मस में भी लिखा होगा, नज़म भी लिखी होगी, गजल भी लिखी होगी, क्या क्या लिखा होगा इन्होंने। मौलाना हाली की तवील नज़म मुसद्दस हाली का मौजू क्या है? मदोजज़र इस्लाम। ठीक है, इसमें इस्लाम का मदोजज़र बताया, इस्लाम का राइज एंड फॉल बताया हुआ है, इसलिए मुसद्दस हाली का दूसरा नाम मदोजज़र इस्लाम भी है। ठीक है। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। ये लिखने वाले हैं जी, ये एक्चुअली मनाजात है क्या जी? मनाजात है ये, मनाजात। अंडरस्टैंड जी। अब आगे चलते हैं जी। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जना, इसको लिखने वाले मियाँ बशीर अहमद हैं। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। इसमें सनत तजाद 3 बार आई है। हरगिज न था जमाना साबिक में ये फलक, जिस आसमां की धूम थी वो आसमां है अब ये आसमां की क्या है जी? ये दुश्मनी के लिए ये अलामत किया गया है। प्यासी जो थी सिपाही खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजें फरात की, ये उसने तालीम है। अंडरस्टैंड जी।